ओ की हाल है ताहर अहमद भट्टी? जवाब नहीं देता, की हो गया? बोलती बंद हो गई है? हो जनाब, तुमसे सिर्फ यही पूछा है ना कि जो जस्टिस मुनीर वगैरह जो हैं और वो कादियानियों के लिए इतनी हमदर्दी रखते हों कि अदालत के और पाकिस्तान के कवानीन को जो है वो नज़रअंदाज करते हों, जो घंटों मिर्ज़ा से मिलने के लिए कतार में लगे इंतज़ार करते हों, जो मरज़इयों के खाने खाते हों, जो मरज़इयों को नौकरियां देते हों, जो मरज़इयों के हार हाँ में हाँ मिलाते हों। और यार उन्हों की लिखी जड़ी है रिपोर्ट ओ कैसे गैर जानबदाराना हो सकती है? थोड़ी जी तो अक्ल करना, तू तो पढ़िया लिखिया बंदा है, थोड़ा जा इंसाफ भी तो करना। और जरा तेरा वो जनाना जड़ा वे वो खुसरा डॉक्टर मुबारक अली ना है उसका, हाँ वो क्या कहता है? उसको बुलाओ ना। तू तो जवाब नहीं दे सकता, चल शायद वो ही दे दे जो एक ऐसी रिपोर्ट को पाकिस्तान के सिलेबस में दाखिल करना चाहता है जो कादियानियों ने कादियानियों के हमायत में लिखी है। दुनिया का कोई कानून इसको नहीं मानेगा। लेकिन चलो तू तो बड़ी बातें करता है ना ताहर अहमद भट्टी, हिम्मत कर, चल तू जवाब दे दे। और डॉक्टर मुबशर नू ते जो है ना वो तो बंद करके तो गंदे नाले में बहा दिया हुआ है, उसको तो छोड़ दो। तू आना हुण, तू बड़ा उचक उचक के झूठ बोलना है तो शर्म कर। एक बात का जवाब नहीं। अब मैं तेरे मजीद थोड़े से और भी झूठ साबित करूं? है इजाजत है? तेरे शर्म नहीं आती तन लोगों, झूठ बोलते हो और खुल के, और शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी जब तुम्हारे झूठ पकड़े जाते हैं फिर भी तुम शर्मिंदा नहीं होते। टीठ होवे ते ताड़े नाल दा कोई होवे। अच्छा, कितना बड़ा झूठ तुमने बोला है कि जनाब वो उनको ईंटें मार मार कर जो है वो पुलिस अफसर को मार दिया गया था। कितना बड़ा झूठ बोलता है यार तू। तब तेरी जमात के लोग क्या कहते हैं? तुम्हारे वो अदालती कार्रवाई, वो जो डीएसपी था उसके ऊपर जो है ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि उसको गोली लगी थी। तू कह रहा है कि उसको ईंटों से मारा गया था। और ये मेरा क्लेम नहीं है, ये जिस तू रिपोर्ट की बात कर रहा है ना, जिसको वो कहता है कि जी सिलेबस में शामिल होना चाहिए, उसमें जाकर देख। 14 दिसंबर 1953 की अदालती कार्रवाई जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मियां अनवर अली, उससे पूछा गया कि जो पुलिस अफसर फिरदौस अली शाह था वो कैसे मरा था। अब जो बंदा हाजिर ड्यूटी था, बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मियां अनवर अली, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस के बड़े बड़े ओहदे होते हैं वो या मरज़ई होते हैं, पक्के खंजीर मरज़ई होते हैं, या मरज़ई नवाज होते हैं। उसके बगैर तो पाकिस्तान की पुलिस फौज वगैरह में कोई बड़ा ओहदा पा ही नहीं सकता। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। और एक वक्त आएगा कि आगा वसीम की ये बात जो है पूरी कौम मानेगी। रोक सको तो। और ये कोई इमरान खान की तो तहरीक के इंसाफ नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ख़त्म नबूवत का मसला है। कादियानियों को जो है ना, वो भी वज़ीर आज़म भी तुम्हारा कादियानी। चलो ऐश करो, 2 दिन तुमने भी पाकिस्तान के अंदर जो अपना उसको रिट बना लिया हुआ है, अपनी स्टेट बना लिया हुआ है, कोई नहीं, थोड़े दिन ने आज नहीं तो आज तो चले बगैरत हो चुकी है कौम। एक वक्त आएगा जिसे कहते हैं ना तंग आमद बजांग आमद। लोगों ने कहना भैंचोद इस तरह मर रहे हैं, इस तरह मरे, मरज़इयों को ने तो हमारे मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। तो बिल्कुल
مولویوں کی گرفت سے لوگ نکلیں گے اور مجھ جیسے بندے کو فالو کریں گے اور ہم ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آئیں گے، پاکستان کو خوشحال ملک بنائیں گے. اس کو استحصال، تم لوگوں نے جو انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک استحصالی نظام پاکستان کے اندر رائج کر ڈالا ہے، اس کو جو ہے وہ تو ہم نے اس سے آزادی لینی ہے. یہ تو تم جو مرضی کر لو، امریکہ کی مدد لے لو، کینیڈا کی لے لو، جرمنی کی لے لو، لیکن آخر میں آپ لوگوں کو سرنڈر ہونا ہی پڑے گا. یہ آپ کی تقدیر ہے. کیونکہ آپ جھوٹے ہیں، اور کوئی جھوٹی جماعت جو ہے اس کا تعلق روحانیت سے نہیں، شیطانیت سے ہوتا ہے. شیطان نے آخر میں شکست کھانی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب تصور کرو خدا کی تدبیر، پورا بیوروکریسی، فوجی جرنیل، ٹکا خان، یہ وہ چیف آف آرمی سٹاف، نیوی، ہر طرف مرزیت کا راج تھا مڈ 70s میں، اس سے پہلے بھی. لیکن دیکھ لو اللہ نے کیسا، پھر بھی جس کو تم آج بھی تم اور اوریا مقبول جان وغیرہ مل کے تبرلا کرتے رہتے ہو، اس بٹو سے اللہ خوش ہوا اور اس نے کہا چلو تمہارا بیڑا غرق یہی بٹو کرے گا جس کو تم شرابی شروبی کہتے رہے ہو، ابھی بھی کہتے ہو. چلو، حالانکہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ سارے فوجی جرنیل تمہارے جو برٹش انڈیا آرمی، وہ زانی شرابی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو نہیں کہتا. بٹوں کے اوپر آگے شراب اور زنا کا جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. یحییٰ خان کی فوٹ میں ہے، اس کو اتنا بدنام نہیں کیا کہ یحییٰ خان کو کہ یہ زانی اور شرابی تھا. بٹو جس کو کسی نے زنا کرتے دیکھا نہیں ہے، اس کو جناب زانی بھی کہا جا رہا ہے اور اس کو شرابی بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ تو کہتے ہیں نا قادیانیوں کا ات خدا دا ویر، قادیانیوں کا، وہابیوں کا، یہ دیوبندیوں کا، جماعت غیر اسلامی کا، یہ سب جلتے ہیں اس سے. کیوں؟ کہ ان کے جو پالن ہار مرزئی تھے انہوں نے اس کو جو کافر قرار دے دیا تھا. تو بہرحال ابھی بھی وقت ہے، اپنے جھوٹ بولنے بند کر دو. اب یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اس میں مجھ جیسے آدمی جو ہے نا اٹھ کے تمہیں بے نقاب کر رہے ہیں، اوکے؟ اور میں تو ایک بالکل عام سا آدمی ہوں. مولوی نہیں کریں گے کیونکہ مولویوں کا اور تمہارا اتحاد ہے، تو وہ اور آپ کی اچھی خاصی تال میل ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. مولوی کبھی بھی اس ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے. آپ مولویوں سے خوش، مولوی آپ سے خوش، تو خدا کے لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا بند کرو کہ مولویوں نے یہ کر دیا. مولوی نہ ہوتے تو پاکستان سے آج تمہارا ختم ہو چکا ہوتا، خدا کی قسم ہے. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو تم لوگوں کو جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں سے اور نکال رہا تھا، 1 سال اور اس کو مل جاتا. یہ تو تمہیں مولویوں کے جو ہے نا پاؤں ہاتھ دھو کے پینے چاہیے، ان کی قبروں پہ جا کے حاضری دو کہ ان کی وجہ سے تو ہے وہ قادیانیت بچ گئی، ورنہ قلعہ پٹیا گیا سی تاڑا. اچھا اٹا مار کے مار چھڑیا سی، تو کول سے اتھے تو دیکھیا سی کون سی بک ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی ایس پی فردوس علی شاہ کو مسلمانوں نے گیر کے رکھا اور اس کو سنسار کر کے مار دیا. اگر تم ہو اپنے باپ کی اولاد تو ریفرنس دو. دیکھو میں دیتا ہوں ریفرنس، اور وہ بھی اس ڈاکومنٹیشن سے جس کو وہ زنانہ، وہ بے غیرت، وہ ناپاک، وہ جھوٹوں کا سردار، کیا نام ہے، وہ مرزیت کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک مانا جاتا ہے، مبارک علی، جس کو تم تاریخ دان کہتے ہو. اس بہنچود کو تو تاریخ کا الف بے نہیں پتا. ہاں قادیانیت کی تعریف کرے گا، اسی کو تم تاریخ بول دو گے، تاریخ بول دو گے، دیٹس آل.
جن ڈاکومنٹیشن کو ایک سمبل کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے اچھے ڈاکومنٹیشن ہے، اتنی سچائی ہے اس میں، اتنے فیکٹس ہیں کہ یہ پاکستان کے سلیبس میں ہونے چاہیے، وہ اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، اس کے مطابق یہ جو انسپیکٹر جنرل پولیس میاں انور علی جو تھا، ظاہر ہے پولیس کا بڑا انسپیکٹر جنرل تو بغیر قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، یا قادیانی نواز ہے، دونوں چیزوں میں، ادروائز تو پاکستان میں کوئی عہدہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، وہ بھی اتنا بڑا عہدہ کہ انسپیکٹر جنرل پولیس۔ تو یہ جتنے بھی فوجی اور یہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، یا تو یہ کٹر مرزئی ہوتے ہیں، اکثریت مرزئی ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور کچھ مرزئی نواز ہوتے ہیں۔ مرزئی نواز ہونا بھی مرزئیت ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو سن، جو وعدے کا جو واقعے کا کردار بھی ہے، وہاں موجود بھی ہے، اور اس کے پاس ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ وہ بندہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سینے پہ، فردوس علی شاہ کے سینے اور ماتھے پہ، پیشانی پہ گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ گولی کا نشان اور پتھر سے مرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جے پیو دے ثابت کر کے ان مسلمانوں نے جڑا نا ماریا سی، کیا اس سے پتھروں سے مارا تھا۔ تو بے غیرت بینچود اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنا جھوٹ بولتے ہو۔ ہاں جے مرد دی اولاد تے کہہ کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ ساری جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یا یہ مان کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اس میں یقیناً اور یقیناً اس رپورٹ میں مرزئیوں نے لکھی تھی، مرزئیوں کی فیور میں لکھی تھی، فیکٹس اور فیگرز بالکل مختلف ہیں۔ کتنے لوگ، کیا ہو گیا تھا پاکستان میں، وہ لاہور میں کتنے لاکھ لوگ مر گئے تھے، کتنے بینک لوٹ لیے گئے تھے، کتنے بم دھماکے ہو گئے تھے، کتنا کچھ ہو گیا تھا کہ مارچ اللہ لگانا ضروری تھا۔ مارچ اللہ لگانا پلان کا حصہ تھا کہ یہ اب سن، واقعہ یہ ہے کہ یہ اہل تشیع تھا، اور یہ وہ اندرون شہر گامے شاہ میں جا کے کوئی بڑے بڑے شیعوں سے، یہ جو شیعہ کچھ ریلیجس ان کے ہوں گے اور کچھ اور بھی باثر شیعہ، تو ان سے اس کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی۔ کس لیے ہوتی تھی یہ نہیں معلوم۔ تو پھر قادیانیوں نے سمجھا ہوگا کہ چلو اس کو جو ہے نا وہ بنائے قربانی کا بکرا۔ تو یہ فرقان فورس کے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے روپ میں آئے۔ یہ ضیاء الحق قادیانی، تم بھی جانتے ہو وہ قادیانی ہے، بہنچودو اتنے شرم ہے تم میں اتنا نہیں ہے، ایک بھی قادیانی آ کے اٹھ کے میرا چیلنج قبول نہیں کر سکتا، میرے سامنے اس کو غیر قادیانی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ جی وہ قادیانیت کے خلاف تھا، لیکن وہ تھا ہی سارا جدی پشتی قادیانی۔ تم بھی جانتے ہو، تمہارا مرزا مسرور بھی جانتا ہے، بڑے بڑے سارے قادیانی جانتے ہیں، لیکن جھوٹ کی بنیاد کے اوپر تم اس کو مسلمان کہہ رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس کا جو ہے وہ اصلیت سامنے نہ آ سکے، وہ ڈرامے بازی جو اس نے کی تھی وہ سامنے نہ آ سکے۔ 1984 میں وہ کہتے ہیں جی اسلامی شاعر، اچھا کیا احمدیہ اسلامی شاعر نہیں ہے؟ یہ تو ضیاء کو بھی پتا تھا کہ احمدیہ جو ہے وہ تو اسلامی شاعر ہے، تو اگر اسلامی شاعر ہی بند کرنا تھا تو اس کو جماعت احمدیہ کی بجائے جماعت مرزئی لکھا جاتا، کچھ اور لکھا جاتا۔ سارے فراڈ دنیا کو پاگل بنا رکھا ہے۔ وہ مولویوں کو پیسے دو، مولویوں کا کیا ہے، وہ اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے عقیدے کا وہ انہوں نے وہ مول رکھا ہوا ہے، مول دو سارا کام ہو جاتا ہے، مولویوں کی بات ہی چھوڑ دو۔ تو ایسا ہے کہ تم پر لعنت بے شمار خدا کی۔ تو بینچوت کہہ رہا ہے کہ اس کو اینٹیں مار دیا گیا۔ قادیانیوں کے الفضل میں، یا کیا اس زمانے میں رسالہ نکلتا تھا، تم نے نام بدل لیا تھا، المسیح کے کچھ اس قسم کا نام بدل کے رکھ لیا تھا، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو گولی لگی تھی۔ ہاں کہاں گولی لگی تھی؟ سینے پہ۔ کہاں گولی لگی تھی؟ ماتھے پر۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اینٹیں مار مار کے، اور چل تو اس کا ریفرنس تو لا، تو اگر اتنا بڑا سچا ہے۔ بہنچو اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی؟ اس عمر میں اتنا تو ذلیل ہو رہا ہے،
اگر غیرت کا تھوڑا سا بھی ہو مادہ تو ٹی وی پہ آنا بند کر دے، یا اپنے جھوٹ سے کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے مطلب یہ جھوٹ ووٹ بول دیا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے قادیانیوں کو گمراہ کیا تم نے، میرا کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو نئے جنریشن قادیانی ہے وہ یہی سمجھیں کہ واقعی اس کو اینٹیں مارنے والے بھی کون تھے؟ قادیانی تھے. اور اس کی لاش کون اٹھا کے لے کے گیا تھا؟ وہ ایک بدماش لے کے گیا تھا. اس نے یہ لاش جا کے اس کو پانی والا تالاب کے چوک جو ہے وہاں پر وہ پولیس اور فوج تھی، اور یہ کیا نام ہے اعجاز الحق کا سسر جو آج بھی بینچو زندہ ہے، جس نے رحیم الدین خان، وہ ضیاء الحق کا سمدی، وہ قادیانی رامپور کا، وہ اس نے ریسیو کی تھی اس کی ڈیڈ باڈی. مارا بھی قادیانیوں نے تھا، اور یہ جواز تھا کہ ہم قادیانی فوجیوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں مارشاء اللہ لگائیں اور اس کے بعد مسلمانوں کو بون کے رکھ دیں. اس میں آپ لوگ کامیاب ہوئے. بہت 10,000 تو کہتے ہیں لوگ کہ 10,000 مارے گئے، تو 10,000 کی قیمت ہی کوئی نہیں. ایک انسانیت کا قتل، پوری انسانیت ہے. تم بہنچو دو 10,000 فوجی 10,000 مسلمانوں کو مروا دیا، اور پھر کہتے ہو کہ ظلم ہوتا ہے تو قادیانیوں پہ ہوتا ہے. بتاؤ کب تمہارے 10,000 ایک واقعے میں مارے گئے ہیں؟ ایسے فضول فیکٹس کیا ہیں؟ تم لوگوں کو کیا بتاتے ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ جے پیو ہیں تے آ ثابت کر کے وہ پتھر مار مار کے مارے آسی، جے نہیں جے غیرت ہے تے تھوڑی دیر آسے آ کے تے اپنے جھوٹ تو معافی مانگ. میں پھر بھی سمجھا گا یار یو آر مین آف پرنسپل. ہر گل دے اتے جھوٹ، ہر گل دے اتے جھوٹ. پہنچو دولتانہ. آج میں دولتانہ کے اوپر بھی آتا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپوز دولتانہ آلسو. اور دولتانہ تو خود قادیانی تھا. ہاں، اٹھنا بیٹھنا ان کا قادیانیوں کے ساتھ. اس نے، اس کے باپ قادیانی تھا، اس کے سارا خاندان قادیانی آج بھی ہے. وہ ساری جو 53 کا تھا، مرزائیوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جماعت کو بچانے کے لیے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا. اور وہ بینچوت جو ہے اس کی قسمت کہاں جی ہاں میں یار قادیانیوں کے ساتھ اس کے اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ جولری کی شاپس کٹھے بناتے تھے، وہ مرزائیوں کا جا کے پیسے لیا کرتا تھا جماعت قادیانی سے، پارٹیشن سے پہلے بھی، پارٹیشن کے بعد بھی. اور پھر اگر وہ واقعی اس کی وجہ سے 10,000 لوگ مارے گئے تھے تو اس کو سزائے موت کیوں نہیں دی گئی بھی؟ اس کو ہینگ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے اوپر کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ بھی ختم کر دی. یہ سارے ڈرامے بازی ہے. یعنی 53 میں اگر اس نے تمہارے قادیانیوں کو مروا دیا تھا تو اس کے بعد وہ لندن میں جا رہا ہے اور اس کو آپ کی قادیانی جماعت ریسیو کر رہی ہے، اس کو ڈینر دے رہی ہے، اس کے استقبالیہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. قادیانیت کے یعنی اتنے جھوٹ تم بولتے ہو. اب یہ سوشل میڈیا کا آ گیا ہے. آغا وسیم نے قوم کو نئی سمت بتا دی ہے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اس لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اب جھوٹ بولنے بند کر دو. میں تمہارے ہر جھوٹ کو پکڑوں گا. اے جی دولتانہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارا جھوٹ. اتنے جھوٹ یار، اتنے جھوٹ بولتے ہو تم. شرم نہیں آتی تم کو بہنچود؟ اور پھر تم کہتے ہو گے جی وہ مارشاء اللہ لگ گئی. کس نے مارشاء اللہ لگائی تھی؟ میں جانتا ہوں کہ وہ قادیانیوں نے لگائی تھی مارشاء اللہ. وہ جنرل برکی جو تھا وہ بھی قادیانی تھا. جتنے بڑے بڑے افسر تھے وہاں پر اس وقت، یہ جنرل رحیم الدین اور ایوب خان، اسکندر مرزا، یہ سب کے سب بہنچود مرزائی تھے یا مرزائی نواز تھے. ان سب نے یہی پلان بنایا تھا کہ مرزائیوں کی خوشنودی کے لیے ہم 20-30 ہزار مسلمانوں کو مروا دیں گے، پاکستان مکمل طور پہ ایک مرزائی ریاست بن جائے گا، اور اس کے بعد مرزائی جو ہیں وہ پاکستان کے ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں. اور اس میں آپ لوگ بالکل کامیاب ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یو پیپل آر ویری ویل پلانر، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے مولوی جو ہیں وہ ان کو نہ، جو کوئی سنسیئر بھی ہیں تو وہ اتنا ویژن نہیں رکھتے. وہ آپ کے ٹیکٹس کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کی چلاکیوں کو بھی نہیں سمجھتے. اور زیادہ تر مولوی تو بکاؤ ہیں.
کئی مولوی آپ نے خادم حسین اس قسم کے وہ بہن چودوں کو وہ پیدائشی قادیانی ہوتے ہیں لیکن ان کو قادیانی کہتے ہیں. جاؤ بھی تم کسی دیوبندی مدرسے کے عالم بن جاؤ, کبھی بریلوی کے بن جاؤ, کبھی شیعہ کے بن جاؤ, وہی مین سٹریم پر آ جاتے ہیں. آج دیکھ لیں مرزائیوں کا پورا ہولڈ ہے کہ وہ تحریک لبیک بھی چلاتے ہیں اور وہ جناب وہ جو کیا نام ہے ان کا, ختم نبوت تحریکیں بھی وہی چلاتے ہیں. تو یہ اب وقت جو ہے آپ لوگوں کا ختم ہے, بالکل ختم ہے. میں سچی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ سچ ہیں اور سچ کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی. تم نے میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. تم کہتے ہو جی وہ فقیر جا رہے ہیں اور کتے بھونک رہے ہیں. یار یہ کتے بھونکنے والی چیز ہے. کتا تو ہے بہنچود کہ تو جو اتنے اہم ایشو تیری باتوں کو میں نے تیرے سامنے لایا, اب آپ جواب دے. تو بھونک رہا ہے کتا, تو بتا نا, ثابت کر. تو نے کیا ہے نا کہ پتھر مار مار کے مار دیا. جے تیری ماں تے تیرا ابے چڑھیا سی نا تے پھر 10 15 ثابت کر کہ وہ پتھر مار کے مارا تھا. اتنے بھی یعنی جھوٹ. میں تو سارے قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتا. تمہارے لوگوں کی باتیں تمہارے سامنے لے آتا ہوں. تو باقی بھی تمہارے جھوٹ میں نے اور بھی پکڑے ہیں, اس کے اوپر بھی میں آؤں گا. میں تو ایک چیز کو سپیئر نہیں کروں گا. تو اس لیے پہلے یا تو ثابت کر کہ وہ پتھر مار کے مارے تھے, ثابت کر کے وہ مرزائیوں کے ساتھ اس کے گڈ ٹرمز اور گڈ ریلیشن شپ اور گڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس کی دولتانہ کی. اور پھر میں بتاؤں گا تجھے اگلی قسط پہ کہ ماشاء اللہ کس نے لگایا تھا. تو کہہ رہا نا کہ 6 سال کے اندر اس قوم نے ماشاء اللہ لگوا دیا. بہن چودو ماشاء اللہ تم نے لگوایا تھا. ماشاء اللہ کی تو حالانکہ وہاں سچویشن بنتی بھی نہیں تھی. اتنے تمہارے استاد جو انگریز ہوتے تھے اس کے زمانے میں اتنے رائٹس ہوئے, اتنا کچھ ہوا, اور اس کے بعد بھی لیکن مارشل لاز نہیں لگے. لیکن جب قادیانی جماعت نے, کیونکہ فوج آپ کی ہے, فوج کا افسر طبقہ آپ کا ہے, وہ ان کو پاکستان سے, اسلام سے, پاکستان کے آئین سے کوئی غرض نہیں. مرزئی خلیفہ کا حکم ہوگا, باجوہ اپنی ماں کو بھی مرزئیوں کو پیش کرے گا. اسی طرح وہ ضیاء الحق جو ہے وہ اس کو تو خیر اس کی ماں کے اوپر تو وہ تمہارا مرزا کیا نام ہے, مرزا وہ جو سرگودا کا تھا, وہ اس کا ٹھوکو تھا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں مجھے میرا پوچھا کرتی تھی اور مجھے تو جلندر کے سکھوں نے بتایا کہ اس کی ماں جو تھی اس کے بزرگ ان کو بتائے ہوئے کہ اس کی ماں کے اور یہ اس کے سرگودا مرزا عبدالحق کے ناجائز تعلقات تھے. تو تم لوگ کیا فضول لگے ہوئے ہو. وہ عمران خان کو دیکھو, وہ کتی کا بچہ حرام زادہ, وہ بینچود میں اتنی جرت نہیں کہ کہہ سکے کہ ہاں جی میرے بزرگوں کے اور ضیاء الحق کے بزرگوں کے آپس میں تعلقات تھے. وہ چھپاتا کیوں ہے؟ چھپاتا اس لیے ہے کہ دونوں مرزئی ہیں. تو بے شمار باتیں ہیں جو تم لوگ جو ہے اب بچ نہیں سکتے. یہ مولوی دور اب ختم ہو چکا ہوا ہے. باز آ جاؤ. یہ ایک اتنا قوم کو نہ تنگ کرو. یہ پاکستان ہمارا ہے, اس کے اسلام کے نام پر بنا تھا. جس دن کوئی چیز آپ قادیان کے نام پہ بنا لو گے وہاں اپنا قادیان کا نظام تسلط کرنا, ہر چیز کرنا. فوج بھی قادیان ہوئے گی, نیوی بھی ہوگی, لیکن بینچو تم نے تو پاکستان کو قادیان بنا دیا ہے. اور کس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ؟ مولویوں کی. ساری آج تم بھی جانتے ہو, ساری دنیا جانتی ہے. پاکستان کے بیوروکریٹ, پاکستان کے جج, پاکستان کے ٹیکنوکریٹ, پاکستان کے سیاستدان, ہر کوئی مرزئی ہے. جنرل مرزئی ہے, سب لوگ مرزئی ہیں. پھر آپ لوگ کہہ رہے ہو جی نہیں جی نہیں, ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, ہمیں تو کوئی یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا.
وہ بینچو پرائم منسٹر سے لے کے ایک تھانے دار تک جس ملک کا مرزئی ہو، ہاں، تو تم یہ باتیں کر رہے ہو، شرم کرو۔ یہاں پر قادیانی ہیں، لبرل ہیں، مارکسسٹ وغیرہ اور اس قسم کے موم بتی مافیا وغیرہ، یہ اتنے جھوٹے ہیں، اتنے اب دیکھیے فیض احمد فیض، وہ سبت حسن، ظہیر سجاد، میرائے محمد خان اور یہ ڈاکٹر مبشر وغیرہ، یہ اصل میں سارے مرزئی تھے، اور یہ مرزئیوں کے کہنے کے اوپر ہی یہ جو ہے لیفٹسٹ مارکسسٹ وغیرہ کی انہوں نے چھاپ لگا دی تھی۔ ان کا حال یہ ہوتا تھا، ماسکو میں جاتے تھے تو لینن کی تعریف کرتے ہیں، اور جب قادیان میں یا ربوہ میں آتے ہیں تو مرزے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ ہیں بھئی، جو تم کچھ ہو بولو ہم ہیں، مرزئی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ویسے بھی مرزئیوں کا تو بڑا اولڈ ہے پاکستان میں، تو آپ کو تو مطلب آپ کیسے انقلابی ہو کہ اپنی اصلیت بھی چھپاتے ہو؟ تو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو خیر، یہ کس چیز کو بہت زیادہ شان بیان کرتے ہیں جی؟ 53 کی جو انکوائری عدالت، اور یہ بڑی غیر جانبدارانہ تھی، اور یہ پاکستان کے سلیبس میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ وہ جناب مکمل طور پہ ون سائیڈڈ تھی، وہ دونوں جج جو تھے وہ بھی مرزئی تھے، اور وہ مرزئیوں کے لیے پاکستان کے قانون کی بھی پاسداری نہیں کرتے تھے، وہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کیا جاؤں۔ اور میں نے وہ اس سے کیا نام ہے اس کا، وہ باندر شکل طاہر بٹی سے اس کا جواب مانگا، چپ ہے، بولتی بند ہوئی ہے، کوئی نہیں بول ہی نہیں۔ یعنی میں نے قادیانیوں کے اس جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی کنفیشن میں نے لگا دیا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جسٹس وغیرہ جو تھے وہ ہمارے مرزئیوں کے کتنے نزدیک تھے، اور کتنے مرزئیوں کی انہوں نے فیور کی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی رپورٹ کو سلیبس میں شامل کرو گے بغیر تو نو۔ اب میں ایک اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ جو فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان جو تھا ظفر، اس کنجر کو بلایا گیا عدالت میں، اور وکیل نے جو ہے اس سے سوال کیا کہ امام میں جماعت کا کیا مرتبہ ہے، کیا عقائد سے متعلق امور کے بارے میں وہ جو کچھ فرماتا ہے وہ اراکین جماعت کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے؟ سوال پوچھا اس نے، اس کا جواب دیکھیں دے ہی نہیں رہا، گول مول۔ آگے اس کا جواب کیا دیتا ہے وہ دلہ، وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص اسی مخصوص عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ اعلان کرے گا کہ وہ اس جماعت کا رکن نہیں ہے، اور جو انہیں امام تسلیم امام جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ اور بابا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے مرزئی خلیفہ کے حکم کو قانون کا درجہ دیتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ 6 بار وکیل نے رپیٹ کیا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کہ آپ بتائیں کہ مرزا بشیر، اس وقت بشیر تھا نا، ہاں مرزا بشیر جو تھا، اس کے حکم کے اوپر آپ اس کو قانون سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ویری سمپل کویسچن۔ لیکن وہ آخر میں ججوں نے وکیل کو چپ کروا دیا، تو کہا کہ آپ اب یہ جو سوال نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے اتنی ایک طرفہ کاروائی کو یہ ماچود وہ کہہ رہے ہیں اس کو سلیبس میں رکھا جائے۔ تو اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ میں نے اتنی ہر مولوی کو کہا، اور دیکھو یہ میں نے تمہیں ثبوت دے دیے ہیں پینچودو، کہ یہ جو جسٹس کیانی اور منیر کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے وہ قادیانی نواز تھے، اور قادیانی نواز جو ہیں جج، ان کو اس عدالت میں تو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اوکے؟ اور جو اس نے فیصلے کیے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں، کیونکہ وہ قادیانیوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ قادیانی خلیفہ کو کہہ دیتے کہ بھی آپ ہمارے بعد عدالت میں آنا کہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے، تو پھر وہ ان کو قادیانیوں کو مجرم قرار دیں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ یہ کیسی
غیر منطقی سی بات ہے، کوئی مرضی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس رپورٹ کو جناب جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جو قادیانیوں کی اپنی لکھی، جو قادیانیوں کے فیور میں، اس کو جناب آپ سلیبس میں شامل کرو گے تو کل کو تو پھر تم وہ سلیبس میں یہ بھی معاذ اللہ شامل کر دو گے کہ وہ جو ٹوائلٹ میں گند میں مرا تھا بہنچود وہ بھی نبی تھا۔ ہاں لا حول۔ ٹھیک ہے، مولویاں دے نال تہاڈی بنتی ہے، رو انہاں نال، ساڈے نال نہ ایتھے تک سنگ پسانا، اوکے؟ تو یہ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ مولوی جو ہے پاکستان میں وہ نبی کے نام کو بیچنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ کیا نام ہے ان کے، خادم قادیان اور یہ ثاقب باجوائی اور طارق جمیل، یہ وہ موٹا شرابی جو ہے، اور یہ سارے کے کسی قسم کے یہ سارے مولوی، خدا کی قسم ہے روز محشر والے دن یہ مرزے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی مرزیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کمال ہے، یہ کوئی چھوٹی سا ایشو سی بات ہے؟ جس ہستی کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری یونیورس کو جو ہے تشکیل دیا، اور جس کا مقام اتنا بلند ہے، اور یہ مولوی بہنچود جو ہیں وہ اس کے نام کی قسمیں اور کہتے ہیں جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اور سچ بولنا نہیں جانتے۔ پاکستان کے اندر مولوی مرزئی فوجیوں کو جو جانتے ہیں، سارا کچھ ثبوت سامنے ہے کہ یہ مرزئی ہیں، مرزے کو نبی سمجھنے والے ہیں، گستاخ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کو کچھ نہیں بولیں گے۔ کیوں کہ ان لوگوں کے نزدیک فوجی جرنیل کا رتبہ معاذ اللہ نبی سے زیادہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو ان ماں چودوں کے اندر اتنی جرت نہیں کہ باجوے کو کہیں کہ بھائی تو رد کر اس کا نام لے کے، اس کو لعنت بیچ مرزا قادیانی کو، نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک باجوے کا رتبہ زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے، یہ تو جہنم کے کتے ہیں۔ کمال ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جناب وہ ضیاء الحق جو ہے اس کی قبر مسلمانوں کی مسجد سے اٹھاؤ، ان مولوی ماں چودوں میں سے ایک نے یہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں جناب کہ آپ وہ 53 کے جو شہداء ہیں ان کی یادگار بنائیں۔ ان ماں چودوں نے اپنے بنگلے بنا لیے ہیں ان شہداء کے نام کے اوپر، ان پلیت ترین لوگوں نے گاڑیاں، بینک بیلنس تو بنا لیا ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، یہ پین چود، یہ مادر چود ان کا نام تک نہیں لیتے، وہ یادگار بنانا بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جناب یہ جنرل اعظم کے نام کی صرف یہ رپورٹ کر دو عدالت میں جاؤ کہ یہ ہمارا قومی ہیرو نہیں ہے، اس ماچود نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، ایک مولوی نہیں بولا ماچود۔ یہ ہے تقاضا عشق رسول کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو آئینی حلف نامہ ہے اس کو بحال کرواؤ، اس میں جو ہے وہ متن جو ہے حلف کا، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعوے دار ہے وہ کذاب ہے، مسلمان نہیں ہے، ایسے شخص کو نبی یا مجدد ماننے والا جو ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہمارا اصل آئینی حلف ہے، اور اس کو بحال کرنے کا نہیں مطالبہ کرتے۔ فوج کے اندر جو ہے وہ مذہب کا جو قادیانیت کا ہے رول آف فیتھ، اس کے اوپر جو ہے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ اس کو بحال کرو، اور انہی فوجیوں کو، وہ ناپاک، وہ بہن چود، وہ کنجر، وہ جہنمی، وہ خادم قادیان، اس دلے کو پتا تھا، اس حرامزادے کو پتا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ باجوہ مرزئی ہے، تو کہہ رہا کہ تم آؤ یہ کر دو اور صحابہ کی لائن میں آ جاؤ۔ تیری بہن صحابہ دی لائن دے مرزئی کھلون گے ماں چودہ؟
बेगैरत लोग, कंजर। तो बहरहाल ये जब तक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मौलवियों से पीछा छुड़ा के मेरा साथ नहीं देते, पाकिस्तान हरगिज़ और हरगिज़ एक मरज़ई तसल्लुत और मरज़ई मकबूजा किश्वर रहेगी। ये तो इसमें तो कोई राय दूसरी है ही नहीं। दिन ब दिन वो मजबूत होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारे मौलवी अमीर होते जा रहे हैं। और लोगों, तुम क्यों नहीं ये समझते इन चीज़ों को? आप छोटे छोटे बच्चों को ये मरवा देते हैं माचोत, और क्या कुछ कहा जाए। तो इसीलिए मैं बहुत सारी, अभी मैंने ये देखिए, मेरे अलावा कौन है जो इनके झूठों को एक्सपोज कर रहा है? फिर भी आप लोग मुझे कहते हो कि हम तुझे कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर भी आप मुझे गालियां देते हो। हाँ, जिसने डंडा दिया है मरज़इयों को, एक एक चीज़ उनकी एक्सपोज की है। अब ये देखो ना, उनका जो ताहिर भट्टी है, एक मेरी बात का जवाब नहीं दे सकता। ताहिर भट्टी क्या, सारी मरज़इयत आके कोई जवाब नहीं दे सकती। वो खादम हुसैन के ऊपर तो लंबे लंबे लेक्चर उसके कर सकते हैं, मेरे साथ नहीं बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हमारी दुखती रग को पकड़ता है और सही पॉइंट्स के ऊपर पकड़ता है, लोगों को सही गाइड कर रहा है। मौलवियों का क्या है, और जी ओ मिर्जा टॉयलेट ही मर गया, और जी ओ है कहने ने हो, दैट्स ऑल, घर को चले जाते हैं। ये बैंचोद नहीं कहेंगे कि मिर्जे का फॉलोवर जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, फौज का सरबराह है, फिजाइया का सरबराह है, हर इदारे का वो बैठा हुआ है। ये नहीं कहेंगे, क्यों कि इनके नज़दीक नबी का वो मुकाम और वो स्टेटस नहीं है जो मरज़ई जर्नैल का है, जो मरज़ई वज़ीर आज़म का है, जो मरज़ई जज का है, जो मरज़ई बैरोक्रेट का है, जो मरज़ई थानेदार का है। ये इस कदर माचोद पलीत लोग हैं, नाम नहीं लेते, हरामजादे। मैं फोन करता हूं इन दलों को, मेरा फोन बंद कर देते हैं कि ये कहीं इससे बात की तो हमें कोई पकड़ के ना ले जाए। ये ऐसे हरामजादे हैं। और फिर अब अवाम में आके कहेंगे क्या जलाली हो, क्या फलाना हो गया जी, हम अपना नमूसे रसालत के लिए तो जान कुर्बान, और ताड़ी भैन दा छोला, चलो कुछ कहते पे हो हुण कुर्बान भी करो, फिर मैं मन्ना। बच्चों को आगे रख देते हैं। अजीब एक सिलसिला इन्होंने शुरू कर रखा है। तो यस, हाँ, ताहिर भट्टी, तुमने ये कहा ना दौलताने के बारे में कि दौलताना ने अगली किस्त में मैं दौलताना का कादियानी होना, कादियानियों के साथ उठना बैठना, कादियानियों के लिए हर काम करना, उसकी भी मैं तफसील तैनू भेज दियांगा। और जे पे देवे ना तो फिर उसका जवाब दें। पैंचोद वो दौलताना के लिए तो इन्होंने उसको इनवाइट करते हैं जी। यहाँ मैं बहरहाल आई एम गोइंग टू मेक नेक्स्ट वीडियो सून, जिसमें इसका ये इतराज़ कि दौलताना ने 53 का किया था, ये भी सारा एक सफ़ेद नहीं चिट्टा झूठ है। और उसका एक और ये क्या बात उसने कही कि मार्शल्लाह साबित करूंगा कि सारे मार्शल्लाह भैंचोद मरज़इयों ने लगवाए हैं। सुन लेते ही हो ताहिर, बांदर दी शक्ल वाले, जवाब तो तू देना नहीं है, खुड चढ़ गए। वैसे बांदर जो है ना वो किसी शाख पे बैठा करते हैं, खुड पे नहीं। तू भैंचो खुड से चढ़ गए, किथे गया है? तो ये मसाइल जो हैं ये लोगों को समझ आना शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या, सारे कादियानियों को इतने झूठ बोलते हो। वो बहनचोद जो जिसको ये नबी कहते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को, उसके पास लोग आए और ताहिर ऐसा जवाब दें और किसी का तो दे नहीं सकता, ऐसे ही दे दें शायद। तो ओ जी उन्होंने कहा कि ये चोरी करता है जी, किचन में आटा चोरी करता है, तो कहता करने दो, चोरी नहीं करेगा। तो ओ बहनचोदो, तुम्हें बताओ कोई ऐसा नबी आज तक इस दुनिया में आया है जिसने हराम को अलाउ किया हो, चोरी को जो है? नबी का तो फर्ज यही होता है कि वो लोगों को जो गलत काम है, हराम काम है, उनसे रोकता है कोई कादियानी जो इसका जवाब दे?
ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ नापाक बंदे नबूवत की तो शान यही है कि नबी अल्लाह के हुक्म को आगे रखता है। अगर अल्लाह का हुक्म है कि करबला में नबी की औलाद लुट जाए तो वो लुट जाते हैं। अगर अल्लाह का मंशा होती है वो जन्नत छोड़ देते हैं नबी। अल्लाह के वो इतने फर्मा बरदार होते हैं। तो अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम करार दिया हुआ है कोई नबी उसको हलाल कैसे कह सकता है? बताओ मरज़इयो। झूठ, इतना झूठ। तो बेफिक्र रह, मैं आ रहा हूं, तू मेरी एक बात का जवाब नहीं दे सकता। तू यह जेड़े बांदर वाली टोपी पा के ते झूठ बोलना दलिया, शर्म कर, शर्म कर। जे एडे ही ना ते आ किसे फार्म दे मैं तेनू साबित करांगा हर एक चीज। अव्वल ते तू आ नहीं सकता, तू है किस बाग दी मूली है। तो बहरहाल हमारा इंशाअल्लाह ताला मकसद सिर्फ यही है कि सच को जो है वो उजागर किया जाए और झूठ को रद्द किया जाए। झूठ बोलने में मरज़ई हैं, ये जो कोई भी लोग हैं उसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये शैतान के पैरोकार हैं। तो शैतान अल्लाह का दुश्मन है। तो इसलिए ये हमने खुदा की रज़ायत के लिए सच बोलना है और इनके झूठ को एक्सपोज करना है। पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਬੇਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜੀਪ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇ ਰਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਉਸ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਬੇਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਜੀਪ ਉਹਨੂੰ ਉਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇ ਰਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖ